وہ घुटनों में सर दिए बैठी रो रही थी। अब से कुछ देर पहले उसका निकाह उस शख्स से हुआ था जिसको उसने चाहा था और जिसके साथ की भी ख्वाहिश की थी, मगर ये शादी इस तरह होगी ये कभी इसने नहीं सोचा था। वो यूसुफ रजा से आज से कुछ महीने पहले अपने दफ्तर में मिली थी। यूसुफ रजा इस कंपनी का मालिक था। महमल ने अपनी जिंदगी में बहुत कम देखे थे, मगर यूसुफ रजा उसकी जिंदगी में एक बहार की तरह था। वो जो बचपन से महरूमियों से गुजरती आई थी, उसकी माँ के पीछे से काफी अमीर घराने से थी, लेकिन अपने भाई के मैनेजर से कोर्ट मैरिज करने की वजह से उनके घर वालों ने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तो इसलिए माँ के मरने के बाद बस दुधियाली रिश्ते ही थे। उसके बचपन में अपने चचाजाद साजिद से मोहब्बत हुई थी, मगर साजिद ने लंदन जाकर वहां की नेशनलिटी हासिल करने के लिए किसी लड़की से शादी कर ली थी और इसे छोड़ दिया था। वो जैसे एक टूट सी गई, जिसकी वजह से उसके मर्द जात पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। लेकिन यूसुफ रजा ने अपनी मोहब्बत से उसके जख्मों को भरा और यहाँ तक कि आज 1 महीना पहले उसे प्रपोजल भी कर दिया। मगर आज न जाने क्या हुआ कि उसे किडनैप करके उससे जबरदस्ती उससे निकाह कर लिया। दरवाजा खुलने पर उसने सर उठाकर देखा तो यूसुफ रजा अंदर दाखिल हो रहा था और उसकी आंखें शिद्दत जब्त से सुरख थी। वो इधर से उधर चक्कर काटते कभी सोफे पर बैठ जाता और कभी अपना माथा मसलता हुआ विंडो के पास चला जाता। क्यों किया आपने ऐसा? आप तो मोहब्बत के दावेदार थे ना, फिर अपने ही मोहब्बत के साथ इस तरह क्यों? वो पास आकर आंसू भरी निगाहों से देखते सवाल करने लगी। मेरे कहने पर किया मेरे बेटे ने, यूसुफ की माँ सफीना बेगम ने कड़क लहजे में कहा। क्यों? आप ऐसे क्यों करना चाहती थी? और नम लहजे में बोली। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं बता ही देती। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। कितनी मुश्किल से मैंने उसकी जिंदगी को आबाद किया था, मगर तुम दोबारा उसकी जिंदगी में जहर घोलने आ गई। ऐसा मैं होने नहीं दे सकती थी। सफीना बेगम ने उसके बालों से झगड़ते हुए चीख कर कहा। तो ना समझी से उसे देखने लगी। साजिद को जानती हो ना? वो तुम्हारा कजन, जिसके साथ तुम कुछ दिन पहले शॉपिंग मॉल में थी। वो तुम इसकी मंगेतर रह चुकी हो। वही साजिद मेरी बेटी का शौहर है। मेरी वो बेटी जो कि मेरी एक पाँव से अपाहिज थी। वो साजिद से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब तुम्हारी वजह से वो धोखा दे रहा है। वो बोलती जा रही थी और वो बेयकीनी से सुन रही थी, मगर उसने एक लफ्ज भी अपनी सफाई में नहीं बोला, बल्कि वो तो यूसुफ की जानिब देख रही थी, जो कि चुपचाप सर झुकाए खड़ा था। फिर सफीना बेगम के जाने के बाद उसके सामने आकर खड़ी हुई। तो आपके ख्याल में मैं ऐसी हूँ? अगर मैं ऐसी होती तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों करती? रही बात उस दिन शॉपिंग मॉल पर जाने की, तो साजिद मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या है, मगर मैं सिर्फ चाचू जान की वजह से उनके साथ गई थी। एक बार मुझसे पूछते तो सही, वो कर्ब से बोली थी। बस इससे आगे एक लफ्ज भी मत बोलना और तुम सफाई मेरे सामने पेश मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन करने वाली नहीं। मेरी माँ बिल्कुल ठीक कहती है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां इस काबिल नहीं होती कि उनके मुंह लगा जाए। तुम मेरी ही बहन के शौहर पर डोरी डाल रही थी, और तुम्हारे बारे में तो वैसे भी सब लोग कहते हैं कि तुम एक बागी लड़की हो। हर एक के साथ बदतमीजी करना, यही तो सीखा है तुमने। मगर मैंने तुम्हें अपने प्यार के काबिल जानकर चुना, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे धोखा दिया। वो बोल नहीं रहा था, बल्कि जहर उगल रहा था, जिससे उसका पूरा वजूद नीलो नील हो चुका था। उसे आज अपनी बदकिस्मती का अच्छे से अंदाजा हो गया था। वो तो कभी खुशकिस्मत रही ही नहीं थी, ना रिश्तों के मामले में और ना ही मोहब्बत के मामले में। बचपन से उस मोहब्बत के लिए तरसती आई थी, और आज भी ऐसा हुआ। अब मैं आपको कोई सफाई पेश नहीं करूंगी। जब मोहब्बत आपने की तो यकीन भी आपको ही करना चाहिए था, मगर अफसोस आप तो अपनी माँ के दिमाग से सोचते हैं ना। मोहब्बत करने से पहले अपनी माँ से पूछ लेते तो बहुत बेहतर होता। वो तलख लहजे में बोलती यूसुफ के गुस्से को हवा दे गई थी। और अपनी शर्ट के बटन खोलता, शर्ट दूर उछालता उसकी तरफ जारहाना अंदाज में बढ़ा, तो अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरती पीछे को होने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ दरवाजे के साथ लग गई। यूसुफ ने उसके लबों को शिद्दत से अपनी दस्तरस में लिया, यहाँ तक कि इतनी जोर से काटा कि तकलीफ से वो बलबला उठी और वह नाजुक होंठ पर गहरा घाव लग गया था। फिर उसे कमर से जकड़े पैर पर पटकता उसके ऊपर झुका, तो नफी में सर हिलाती उसे रोकने की कोशिश करने लगी। प्लीज यूसुफ, आप पहले ही मेरी निगाहों से बहुत गिर चुके हैं। मजीद खुद को मत गिराइए।
اور میری بات ایک بار سن لیجیے۔ وہ طرف اٹھی اور اپنی صفائی دینا چاہتی تھی، مگر یوسف نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ پھر وہ اس کے جذبات، عزت نفس سب کو رونتا چلا گیا۔ صبح جب یوسف کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں بے حس لیٹی اس لڑکی کو دیکھا جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی، مگر اس سے بھی زیادہ اس کے لیے دنیا سے سب سے زیادہ ہے اس کی بہن اور اس کی ماں تھی۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے بعد باہر آیا تو سفینہ باہر ہی بیٹھی تھی۔ انہیں سلام کرتا ہوا بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اس کی بہن سونا روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا پیا؟ وہ طرف اٹھا۔ ساجد شادی کر رہا ہے، آج اس کا نکاح ہے۔ آپ نے تو کہا تھا ماما اب سب درست کر دے گی، مگر اس کا تو نکاح ہو رہا ہے۔ میں ابھی ایئرپورٹ سے سیدھی اس کے گھر پہنچی تو وہاں اس کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ کسی نے بھی مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کیا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی تو سفینہ اور یوسف شاک رہ گئے۔ لیکن جس لڑکے سے اس کی شادی ہونے والی تھی اسے کڈنیپ کر یوسف نے شادی کر لی ہے۔ سفینہ نے کہا، وہ میں نہیں تھی جس سے وہ شادی کرنے والے تھے، وہ ان کی بہن کی نند ہے اور میں صرف ان کی شاپنگ میں مدد کرنے کے لیے گئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے یہ پتا تھا کہ یوسف کی بہن ان کی بیوی رہ چکی ہے۔ انہوں نے گھر میں یہی بتایا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بانجھ ہے، اور سب سے پہلے تو وہ مجھے ہی پرپوز کرنے والے تھے، مگر میں نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا کہ دنیا میں آخری شخص بھی وہ ہوئے تو میں ان سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اور انہیں ہر حال میں جلد از جلد شادی کرنی تھی، اس لیے اپنی بہن کی نند سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہی سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی میں، مگر آپ میں سے کسی نے میری بات ہی نہیں سنی۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، یہ نکاح بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تم کیسے روکو گے مجھے نہیں پتا، لیکن تم روکو گے۔ سفینہ نے کہا تو وہ ایک نظر اسے دیکھتا اٹھ گیا، مگر اس سے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ خیر اب میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں اور میں یہاں سے جا رہی ہوں، وہ سر تیجے میں کہنے لگی۔ یوسف نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر سفینہ نے اسے تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ، تمہارا یہاں پر اب باقی کوئی کام نہیں رہا، میرا بیٹا جلد ہی تمہیں طلاق بھیج دے گا۔ سفینہ نے جیسے صفاقی کی ساری حدیں ہی پار کر دی تھی۔ احمل نے زخمی نگاہوں سے یوسف کی جانب دیکھا تو نگاہیں چرانے لگا۔ وہ تلخ انداز میں مسکراتی وہاں سے لوٹ آئی۔ وہ گھر پہنچی تو چاچی اسے دیکھتے ہی چیخنے چلانے لگی۔ کہاں سے آئی ہے یہ پوچھے اس سے۔ چاچی نے چلا کر پوچھا، آپ کے بیٹے کی کیے کی سزا بھگت کر آئی ہوں۔ آپ کے بیٹے کے سالے نے مجھے کڈنیپ کر کے مجھ سے زبردستی نکاح کیا اور پھر مجھے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹا مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، ساجد نے غصے سے مٹھیاں پیچھتے ہوگا۔ پلیز میرے لیے، پہلے تم بہت کچھ کر چکے، اب مزید کچھ مت کرنا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یوسف نے ساجد کو ایک فیک کیس میں جیل میں کروا دیا تھا اور پورے گھر میں جیسے احرام سمجھ گیا تھا۔ زاہد نے جا کر ان لوگوں کی منت تلے کر کے چھڑایا، مگر یوسف نے کچھ شرائط رکھی جس کو ماننا لازمی تھا، اور جس دن ساجد چھوٹ کر جیل سے آیا اسی دن اس کی بیوی بڑے مان سے ادھر آ چکی تھی اور لاکھوں کے تحائف ساتھ لا کر ساجد کی پوری فیملی کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ وہ بھی جاب کی تلاش سے واپس کر آئی تھی تو لاؤنج سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ وہ بنا کسی کو سلام کیے کچن کی جانے پڑی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گھر کے چھوٹے سے لان میں بیٹھی تھی کہ یوسف اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ یوسف کے لہجے میں بےتابی صاف واضح ہو رہی تھی۔ آپ کو اس سے کیا؟ اپنے کام سے کام رکھیے، وہ روکھے انداز میں بولی۔ آفس کب سے جوائن کر رہی ہے؟ وہ اس کے لہجے کو سراسر اگنور کرتے اس طرح بولا جیسے ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو۔ یہ پوچھنے کی ہمت رکھتے ہیں آپ؟ حیرت ہے، ویسے شرم نہیں آتی آپ کو یہ سوال کرتے ہوئے؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ جیسے گھٹیا انسان کے آفس میں کام کروں گی؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ پلیز مجھے ایک موقع دو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مگر انجانے میں ہو گیا، میں سب درست کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو تنزیہ انداز میں مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ماں آپ کو سب ٹھیک کرنے دے گی؟ اس کے سوال پر یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم میری ماں کے خلاف اس طرح بات نہیں کر سکتی، وہ ناگواری سے بولا۔ اچھا، آپ کچھ بھی کریں اور میں ایسی بات بھی نہیں کر سکتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں دوبارہ سے آپ پر اعتبار کروں گی؟ جو بھی فیصلہ کریں نا آپ،
بلکہ جو بھی فیصلہ آپ کی ماں کرے مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن اسے بہت بڑی کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اس کا پہلا دن تھا اور اسے اس کے باس نے اپنے آفس میں بلایا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہاں پر ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ وہ سلام کرتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھوں سے گلاسز ہٹاتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مس محمد، آپ پہلے وائی آر کمپنی میں جاب کر رہی تھی؟ یس سر۔ اور اپنی انگلیوں کو باہم پیوست کرتے ہوئے جواباً بولی۔ وہاں سے چھوڑنے کی وجہ؟ ایک اور سوال ہے، میرے کچھ پرسنل ایشوز تھے جو میں شیئر نہیں کرنا چاہتی، اس پارٹ لہجے میں بولی۔ اب کی بار باسط خان نے پہلی بار اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر سخت تاثرات اور آنکھوں میں ایک کاٹ تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زمانے کو بسم کر دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ وہ کرسی کے پوچھ سے ٹیک لگائے فرصت سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی یوں دیکھنے پر محمل کے چہرے پر ناگواری بڑے تاثرات ابھرنے لگے۔ خیر، اگر وجہ بتا دیتے تو مجھے اچھا لگتا، کیونکہ میرے یوسف رضا صاحب سے کافی اچھے تعلقات ہیں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے تعلقات خراب ہو۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ آپ یہ وجہ یوسف رضا صاحب سے ہی پوچھ لیجیے گا کہ میرے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے۔ وہ اطمینان سے بولی تو باسط نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ کا ریکارڈ کافی اچھا ہے، میری کمپنی کے لیے بھی اچھا ہی کریں گی، آپ جا کر کام کیجیے اپنا۔ باسط خان نے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر باسط خان نے اس پر اگلے کئی دن اسی طرح نظر رکھی۔ وہ اپنے کام کے علاوہ کسی سے کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی تھی، اور یہاں تک کہ وہ لنچ کے لیے بھی نہیں اٹھتی تھی۔ آج اس کی یوسف رضا کے ساتھ بہت اہم میٹنگ تھی اور وہ پہنچنے ہی والا تھا، مگر باسط نے جان بوجھ کر محمل کو اس کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ یوسف رضا اور اس کے اچانک ملنے پر اس کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ میٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ہی وہ سلام کرتے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ یوسف رضا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے چونکی، مگر پھر اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے آری تھا۔ مگر یوسف رضا کے چہرے کے تاثرات کافی زیادہ بدلے تھے۔ ان لوگوں نے میٹنگ کی، اگر دوران میٹنگ یوسف رضا کا سارا دھیان اسی پر تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد باسط نے یوسف رضا کے سامنے اس کی تعریف کی اور اس کی آفس چھوڑنے کی وجہ دریافت کی تو پھیکا سا مسکرا دیا۔ بس کچھ غلطی میری ہی تھی کہ میں اس کی قدر نہیں کر سکا، یوسف نے کہا۔ چلے، یہ میری قسمت لکھی ہوئی تھی، اور سچ کہوں تو ان 7 دنوں میں دل جیت لیا انہوں نے میرا، باسط خان نے کہا تو یوسف رضا کو نہ جانے کیوں برا لگا۔ پھر باسط خان مسلسل اس کی تعریف کیے جا رہے تھے۔ خیر چھوڑے ان سب کو باتوں کو سر، آپ کا بیٹا کب جوائن کر رہا آفس؟ اس نے پوچھا۔ بہت کہہ رہا ہوں کہ جوائن کر لو، مگر اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے اس طرف۔ مکمل دھیان بس ماڈلنگ سنگنگ پہ ہے، اور میں نے اتنی بار کہا ہے کہ بھئی فیشن ڈیزائنر بننے کا بھی تمہارا کیا فائدہ کہ اگر تم نے میرے آفس ہی جوائن نہیں کرنا۔ لیکن نہیں بھئی، اس کے کان پر جو بھی نہیں رہی تھی، بس اللہ کرے کہ اس کو ہدایت آ جائے، باسط خان نے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو محمل کو اپنے ایک کولیگ کے ساتھ ہنستا ہوا بات کرتا دیکھ اس نے دور سے ہی مٹھیاں بھیج دی۔ پھر گھر آ کر بھی وہ مسترف سا بس اسی بارے میں سوچ رہا تھا، اور اسے باسط صاحب بھی کچھ عجیب طبیعت کے لگے، اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محمل میں انٹرسٹ دے رہے ہو۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ سفینہ بیگم نے پوچھا۔ اس نے ساری بات بتائی تو طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ تم اس کے قابو میں نہیں آئے نا، تو اب وہ خان انڈسٹری کو لوٹنے کی پلاننگ میں ہے۔ اور باسط صاحب کو تو میں نے دیکھا ہے، وہ کافی ایج کے ہیں، مگر انہوں نے خود کو کافی زیادہ فٹ رکھا ہوا ہے۔ ان کی ماں شائستہ بیگم سے میری ملاقات ہوئی تھی نا، تو وہ کہتی تھی کہ میرے بیٹے کو ایک عرصے تک رشتے آتے رہے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کی خاطر کبھی بھی شادی نہیں کی۔ اب بڈھے کو خیال آ گیا کہ شادی کر لیتا ہوں۔ سفینہ بیگم نے اس کے کانوں میں زہر گھولا تھا اور وہ جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ پوری رات ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ اگلے دن صبح ہی وہ خان انڈسٹری میں آیا اور سیدھا اس کے کیبن کی طرف پڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے پاس جا کر کہا تو محمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ ترک کر بولتی اندر کی جانے پڑی تو وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے قریب کر گیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ غصے سے چلا اٹھی۔ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، باسط سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کے سوال پر وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ آپ کی ماں نے پھر سے کوئی زہر اگلا ہوگا نا، اور مجھ سے سوال کرنے آ گئے۔ وہ تب کر بولی تو اس کے جبڑے دبوچ گیا۔
چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے مجھے، وہ نم لہجے میں بولی۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میری ماں کے خلاف کچھ مت بولا کرو۔ اس کے جبڑوں کو مزید کھینچتے ہوئے وہ چلایا، کیا بدتمیزی ہے ینگ مین۔ باسط خان کی آواز پر وہ اسے چھوڑتا پیچھے ہوا۔ لو آگے تمہاری فیور میں، ان کو تمہارے اندر اتنا انٹرسٹ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ اور انکل جی، اس عمر میں اپنی سی 2 گنا چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کریں گے آپ؟ یوسف رضا نے ساری حدیں ہی پار کر دی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تمہارے ساتھ میرے بزنس تعلقات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہاری ہر بکواس سنوں گا۔ باسط خان نے غصے سے کہا، بہت چبھتی ہے نا آپ کو یہ بات؟ اگر آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو اس کی تعریفوں کے پل کیوں باندھے ہیں؟ اور دوسرا، اس کے لیے اسپیشل گاڑی کیوں بھیجی جاتی ہے پک اینڈ ڈراپ کے لیے؟ اور اس پر ساری عنایت کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے مسٹر خان، میں نے بھی یہ بات عنایت کر ہی کی ہوئی ہے کیونکہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ بھی بس اس سے زیادہ ایک لفظ مت بولنا ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا۔ جب آتے ہو میرے کردار پر تاپڑ توڑ حملے کرتے ہو، اور ویسے بھی تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی تھی تب تو تم سنتے نہیں ہو، اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے بہرے، گونگے، اندھے سب ہو جاتے ہو تم۔ لیکن اب بس بہت ہوا، اور جو تم نے مجھ سے نام نہاد رشتہ قائم کیا ہوا ہے نا، اس کے بلبوتے پر یہ کر رہے ہو نا، میں کورٹ میں جا کر اس رشتے کو ختم کر دوں گی۔ محمل کی برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی، اور آج پھٹ پڑی۔ ارے کورٹ میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ رشتہ ختم کرنا ہے نا تو میں بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں یوسف رضا بقائے ہوش و حواس سے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ چیخ کر بولا، What the hell یوسف، چپ ہو جاؤ، اس سے آکے ایک لفظ مت بولنا۔ باسط خان نے اسے روکنا چاہا، وہ تو ابھی تک اس شوق میں تھے کہ محمل اس کی نہ صرف امپلائی رہ چکی تھی بلکہ اس کی بیوی بھی تھی۔ اسے روکنا چاہتے تھے مگر اس نے غصے میں اس کو 3 طلاقیں دے دی، اور پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس نکل گیا۔ اور اس کی جاتے ہی باسط خان نے اپنا ماتھا مسلتے محمل کی جانب دیکھا جو کہ گمسم سی کھڑی تھی۔ پھر وہ اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ I'm sorry، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ آپ کا شوہر ہے، اور میں نے تو ایک اچھی امپلائی ہونے کے ناطے آپ کے لیے سب کیا تھا۔ میرے لیے آپ میری بیٹی جیسی ہے۔ باسط خان نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اٹس اوکے سر، آپ کو کچھ بھی سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری قسمت ہی ایسی ہے سر، مجھے خوشیاں راس نہیں آتی۔ وہ تلخ انداز میں بولی تھی۔ ایسا کیوں بول رہی ہیں آپ؟ اور قسمت تو خدا نے لکھی ہے نا، تو خدا کسی کی قسمت غلط نہیں لکھتا، اور اللہ نے آپ کی قسمت پہ بہت اچھا کچھ لکھا ہوگا۔ باسط خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سر اگر یہ میری کمپنی میں 3 ماہ تک انتظار کر سکتی ہے تو میں دوبارہ جوائن کرنا چاہوں گی اپنی عدت کے بعد، کیونکہ جیسا بھی رشتہ تھا ہمارا، مگر اب عدت تو لازم ہے نا مجھ پر۔ اس پارٹ لہجے میں بولی اپنی چیزیں اٹھا کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی جانے کے بعد باسط خان جیسے کرسی پر ڈیر سے ہو گئے، اور دل میں ایک عجیب طرح سی بے چینی تھی۔ وہ 3 مہینے انہوں نے کیسے گزارے وہ خود نہیں جانتے تھے، ایک عجیب پریشانی میں مبتلا رہے۔ اور جس دن محمل نے دوبارہ سے آفس جوائن کیا تو اس کے چہرے کو کھوجتی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں کافی کمزور اور تھکی سی محسوس ہوئی۔ وہ گھر آ کر بھی کافی زیادہ پریشان رہے، اور یہاں تک کہ سٹریس کی وجہ سے ان کا بی پی کافی زیادہ شوٹ کر گیا۔ ارزم اس وقت اپنی شوٹنگ کر رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو گھر سے تھا۔ اس نے کال پک کرتے موبائل کان کو لگایا۔ سر، وہ بڑے صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں نے ڈاکٹر کو بلا لیا ہے مگر وہ بھی بے ہوش ہے۔ ملازم کی بات سنتے ارزم کے جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگا چلا آیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو باسط صاحب کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر وہ کافی زیادہ نڈھال اور پریشان لگ رہے تھے۔ میڈیسن دینے کے بعد اس نے انہیں سلا دیا، اور شام کو جب ان کی طبیعت کچھ بہتر لگی تو ان کے پاس بیٹھ کر غور سے انہیں دیکھنے لگا جو کہ کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر باسط خان نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جان کر کیا کرو گے؟ وہ افسردہ انداز میں بولی۔ آپ کے نزدیک میں ایک نالائق بیٹا ہوں، آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ کا خیال نہیں کرتا۔ اس سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میرے لیے تمہارا خواب سب سے زیادہ اہم ہے، لیکن تھک چکا ہوں، اب مجھ سے کام وام نہیں ہوتا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کچھ عرصے کے لیے ریحان کے پاس چلا جاؤں،
اور اماں جی بھی وہیں پر ہے. شاید ہو سکتا ہے میرا دھیان بٹ جائے، مگر بزنس کون سنبھالے گا؟ ان کی بات پر گہرا سانس بھرتا اپنا ماتھا مسلنے لگا. اٹس اوکے ڈیڈ، میں ہوں نا، سب سنبھالوں گا. اور مسکرا کر بولا، دیکھ لو یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہو کہ ڈیڈ ابھی واپس آئے، میں کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا. انہوں نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا تو جھنجھلا کر انہیں دیکھنے لگا. آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں سب سنبھال لوں گا تو آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے نا. وہ منہ بنا کر بولا تو کندھے اچکا کے رکھے. اچھا ٹھیک ہے، مجھے اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے. میری کل صبح کی ٹکٹ کروا دو، میں نکلتا ہوں اور تم آفس جانے کی تیاری پکڑو. اور ہاں، سارا کام تمہیں میری اسسٹنٹ سمجھا دے گی. باسط خان نے کہا تو ارسم نے سر اس بات میں ہلا دیا. اگلے دن جب وہ آفس پہنچا تو سب لوگ اسے دیکھ کر چامگوئیاں کر رہے تھے اور کئی لڑکیاں تو اس کے پاس آ کر سے آٹوگراف بھی دینا چاہتی تھی، مگر تو سختی سے انہیں ڈانٹتا کیبن کی جانی پڑا. کچھ ہی دیر گزری، دروازہ کھلا اور ایک لڑکی اندر داخل ہوئی. اسے دیکھ کر چونکیا. سادہ سا حلیہ اور چہرے پر سنجیدگی طاری تھی. اسے سلام کرتے ہوئے اسے ساری چیزیں بتانے لگی اور وہ تو یک ٹک اس کے چہرے کی جانب بھی دیکھ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا. وہ اس کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی جس سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی تھی. پھر وہ کھڑا ہو کر سے ڈکٹیشن دینے لگا اور وہ چپ چاپ ٹائپ کر رہی تھی. پھر وہ اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگی تو بے اختیار اسے پکار گیا، مس محمل، میرے لیے ایک کپ کافی بیچ دیجیے گا. اس کے پلٹتے وہ فوراً بولا تو محمل سر ہلاتی باہر نکل گئی اور کچھ ہی دیر بعد ایک ملازم اس کے لیے کافی لے کر اندر داخل ہوا. مس محمل خود کیوں نہیں آئی کافی لے کر؟ اس نے پوچھا. سر کافی بنانا اور سب کو سرو کرنا میری ڈیوٹی ہوتی ہے تو اسی لیے میں آئی ہوں، ملازم نے کہا تو اسے جانے کا اشارہ کرتا کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. پھر آنے والے 3-4 دنوں میں وہ اتنا اس لڑکی کی طرف مائل ہو چکا تھا. وجہ اس کا وہ بے نیاز انداز تھا جو اسے سب سے الگ کرتا تھا. بھلے بہت خوبصورت تھی مگر اس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت لڑکیاں وہ دیکھ چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں دل اسے بار بار دیکھنے کو کرتا تھا. وہ اس وقت واپسی کے لیے نکلا اور لفٹ کی جانب بڑھا. جیسے ہی وہ لفٹ کے اندر داخل ہوا تو محمل بھی اندر آ گئی. اب یہ چلنا شروع ہوئی تھی کہ ایک دم سے اسے جھٹکا لگا اور لفٹ رک گئی. ارے یہ کیا؟ وہ ایک دم چونک کر بولا اور ساتھ ہی اس کی جانب دیکھا جو کہ بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. لفٹ بند ہو گئی ہے، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ کچھ پل گزرنے کے بعد ایک دم سے بولا. لائٹ بند ہو گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی، واپس تو لفٹ بھی چل جائے گی، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ہنوز سنجیدہ لہجے میں بولی. آپ کا رویہ بھی کچھ عجیب سا ہے مس محمل، مطلب ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اسی گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا. کیوں؟ لڑکیوں کے سر پر سنگ ہوتے ہیں کیا؟ وہ اس بار تلخ لہجے میں بولی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مطلب لڑکیوں کا کاکروچ، چھپکلی یا پھر لفٹ بند ہو جانے یا پھر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو ڈرنے لگتی ہے نا، مگر آپ کچھ عجیب بہیو کرتی ہے. عجیب یا نارمل؟ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اڑی اور اس کی ان اداس آنکھوں میں جیسے کھوسا گیا. نہ جانے ان آنکھوں میں کیا سحر تھا کہ اس کی آنکھوں تک پہنچا تھا. لڑکیاں نارملی بہیو کرتی ہے تو اسی لیے میں یہ بات کہی ہے، اور شاید آپ نارمل بہیو کرتی تو مجھے عجیب لگ رہا ہے. وہ سر کھجا کر بولا. وہ سر جھٹک کر رہ گئی. اسی وقت لفٹ کو جھٹکا لگا اور لفٹ دوبارہ سے چل پڑی. پھر وہ باہر آ کر رکشے کا انتظار کرنے لگی. ارزم نے اس کے پاس جا کر گاڑی کھڑی کی. آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. وہ پاس آ کر بولا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی. وہ سر چٹک کر بولی اور پھر رکشہ آیا اور اس میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی. ارزم اس کے رویے پر الجھا سا اپنی گاڑی کی جانب پڑ گیا. اگلے دن اس نے محمل کے لیے اسپیشل ڈرائیور کو اپوائنٹ کیا اور پھر محمل کو اپنے آفس بلایا. مس محمل، آئندہ سے آپ کو کسی بھی طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. میں نے آپ کے لیے آفس کی گاڑی رکھوا دی ہے جو آپ کو پک اینڈ ڈراپ کرے گی. وہ بولا. کیا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کوئی مشکل ہے؟ اور آپ اپنی عنایت اپنے پاس رکھیں نا، مجھے ان سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. امید کرتی ہوں کہ آئندہ آپ مجھ سے فاصلہ بنا کر رکھیں گے. وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولتی اٹھ کھڑی ہوئی. اس کے انداز اور گفتگو سے اندر تک سلگ اٹھا تھا. اس نے آج تک کبھی کسی لڑکی کے لیے یہ سب نہیں کیا تھا اور جس کے لیے کر رہا تھا اسے اہمیت تک نہیں دے رہی تھی. آپ سمجھنے کیا ہے خود کو؟ ایک تو میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں اور آپ ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہیں.
میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں. مجھے نہیں ضرورت ہے آپ کی. عنایت بڑی ہمدردی کی. پہلے ہمدردی کر کے لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں, انہیں اپنی محبت کی جال میں پھنساتے ہیں, پھر انہیں کی زندگی برباد کرتے ہیں آپ جیسے مرد. اس کے لہجے میں نفرت تھی, اور وہ یہ سب محسوس کر کے جیسے ایک پل کے لیے سن سا ہو گیا, اور پھر احساس توہین سے چہرہ بھی سرخ ہو گیا. آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ وہ انتہائی غصے سے اٹھتے ہوئے بولا. جو میں نے بولا ہے وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اپنے کام سے کام رکھیے سر. وہ سر لفظ پر زور لگاتے ہوئے بولی, اور اپنی فائلز وغیرہ اٹھا کر باہر نکلتے چلے گئے. آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے کم ہی گفتگو کر رہا تھا. وہ اپنے وقت پر اسے اپنی ڈکٹیشن پر پریزنٹیشن دیتی اور نکل جاتی, اور زندگی جیسے چلتی ہی جا رہی تھی. اسے یہاں آفس آتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا, اور آج باسط خان بھی واپس آ چکے تھے, اور ان کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھا وہ باتیں کر رہا تھا. ایک بات پوچھو ڈر؟ اس نے پوچھا تو باسط خان نے اس کی جانب دیکھتے سر ہلایا. مس محمل کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کیا؟ اس کے سوال پر باسط خان گہرا سانس بھرتے اپنے ماتھے کو مسلنے لگے. تم یقیناً اس کے رویے کی وجہ سے سوال کر رہے ہو, مگر اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بچی نے بہت زیادہ دکھ سہے ہیں, اور کچھ دکھ تو ایسے ہیں جو کہ میرے سامنے ہوئے, یہاں تک کہ اس کو بچی کو اپنے باپ کی عمر کے شخص کے ساتھ افیئر کا الزام لگا کر طلاق دے دی گئی. پھر باسط خان نے ایک ایک بات بتائی, تو وہ سننے کے بعد ارزم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس گھٹیا آدمی کی ہمت بھی کیسے ہوئی آپ پر اس طرح الزام لگانے کی؟ میں چھوڑوں گا نہیں اسے. وہ مٹھیاں بیچ کر بولا, نہیں بیٹے, اس بات کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ شخص بہت ہی گھٹیا ہے, اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ اپنی ماں کی صرف سنتا ہے. میں تو اس کے ساتھ آفس بزنس کرنا چاہتا تھا, مگر میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل نہ کروں, لیکن مسٹر مائیکل نے اپنی نیکسٹ ڈیل کے لیے ہم دونوں کمپنیز کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا ہے, تو اس لیے مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو تمہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی, اور نہ ہمارے بزنس کو نقصان ہو سکتا ہے, اور ویسے بھی اس بچی کے ساتھ مزید برا ہو سکتا ہے. مجھے تو صرف اس بچی پر رہ رہ کے ترس آ رہا ہے, لیکن وہ بہت بہادر لڑکی ہے. باسط خان کے لہجے میں ستائش تھی, اور وہ پرسون سوچ انداز میں سر ہلا گیا. اگلے دن باسط صاحب خود آفس جا چکے تھے, تو اس کا ارادہ آج صرف آرام کرنے کا تھا. وہ 11 بجے کا سویا رہا, مگر پھر اٹھ کر اس کا دل نہ جانے کیوں محمل کو دیکھنے کو چاہا. تو تیار ہونے کے بعد آفس پہنچا, اور جیسے ہی وہ باسط صاحب کے کیبن میں داخل ہوا تو اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے. کیا بات ہے, آج میرا بیٹا بنا کے ہی آفس میں؟ سب خیریت ہے نا؟ باسط خان نے اسے ٹٹولتے ہوئے پوچھا. نہیں, کچھ خاص نہیں. میں نے سوچا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں رہتی, تو میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے مجھے. وہ بولتے ہوئے شیشے کے باہر سے محمل کے کیبن کی طرف دیکھنے لگا. اس کے بدلے بدلے انداز پر باسط خان ٹھڑک گئے. چلو, یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم نے اتنا تو سوچا اپنے باپ کے لیے. کچھ کھاؤ بھی ہوگے؟ انہوں نے پوچھا. یہ کافی, وہ کہتا ہوا پھر سے اس جانب دیکھ رہا تھا. اب کی بار اس کے چہرے پر بے چینی سی تھی. اوکے ڈیڈ, پھر میں گھر جاتا ہوں, بہت بور ہو رہا ہوں. وہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتے ہوئے بولا, اور اسی وقت محمل اندر داخل ہوئی. وہ ایک دم سے دوبارہ بیٹھ گیا. محمل سلام کرتے ہوئے باسط خان کو اپنی پریزنٹیشن دکھانے لگی, اور وہ دلچسپی سے محمل کو دیکھ رہا تھا, جبکہ باسط خان صرف اور صرف اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے. وہ بھلا اپنے بیٹے کی آنکھوں میں جھلکتی اس خوشی کو کیوں نہ دیکھ پاتے, جو کہ محمل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں صاف صاف دکھائی دے رہی تھی. پھر محمل وہاں سے جانے لگی کہ ایک دم باسط خان نے اسے پکارا. محمل بیٹے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج رات ڈنر میری فیملی کے ساتھ کر سکتی ہیں؟ باسط خان نے ارزم کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. محمل سے پوچھا. جی سر, ضرور. وہ اپنی ازلی سنجیدگی سے بولی. چلے, ٹھیک ہے, میں اپنے ڈرائیور کو بھیج دوں گا. باسط خان نے کہا تو اس نے چپ چاپ سر اس بات میں ہلا دیا. شام کو باسط خان گھر آتے ہی ناظروں کو کھانے کا مینو بتا رہے تھے, اور وہ کھانا تیار ہونے کے بعد لوگ لاؤنج میں بیٹھے محمل کا ہی انتظار کر رہے تھے. یہ مس محمل ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے؟ ارزم نے بے چینی بھرے انداز میں کہا. ڈرائیور لینے گیا ہوا ہے, آتی ہی ہوگی. تمہیں پتا ہو تو ہے کہ کراچی کا ٹریفک کتنا جام ہوتا ہے, باسط خان نے کہا, مگر اس کا اضطراب ختم ہی نہ ہوا تھا. پھر کچھ دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوئی تو ارزم کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا. ہلکی پھلکی گفتگو میں ان لوگوں نے ڈنر کیا. آگے آپ نے اپنی لائف کے متعلق کیا سوچا ہے؟
باسط خان نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جیسے گزر رہی ہے ویسے ہی گزر جائے گی، ویسے بھی ویسی میں خوش ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، شادی نہیں کریں گی دوبارہ؟ اس سے کون شادی دوبارہ کرے گا؟ ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ چھوڑ دی گئی ہو، بلکہ بار بار چھوڑ دی گئی ہو۔ میری جب منگنی ٹوٹی تھی نا، تب میرا رشتہ جو بھی آتا تھا، یہ بات سننے کے بعد کہ میری منگنی ٹوٹی ہے، وہ دوبارہ نہیں آتے تھے۔ اب تو میں طلاق یافتہ ہوں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ تلخ انداز میں بولی، اگر ایسا کوئی رشتہ آ جائے تو؟ باسط خان نے پوچھا تو حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، اور شاید میں سوچنا بھی نہیں چاہتی کہ مجھے اپنی قسمت کے بارے میں اچھی طرح سے معلوم ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ سے بولی تو باسط خان نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیا آپ میرے بیٹے سے شادی کریں گی؟ ان کے سوال پر وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ کہ آپ نہیں جانتے کہ میں طلاق یافتہ ہوں؟ یا پھر آپ کا بیٹا نہیں جانتا مجھ میں ایسا کیا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے شادی کروانا چاہتے ہیں میری؟ تو انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو میں نے اپنی بہو کے لیے دیکھتا آیا ہوں۔ وہ سب خوبیاں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے وہ آپ میں موجود ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے سے ٹوٹے بکھرے گھر کو آپ ہی سمیٹیں گی۔ میری وائف بہت پہلے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور اس کے بعد میں نے کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، کیونکہ میں اپنے بیٹے پر کسی سوتیلی ماں کو مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ میرے گھر میں ایک عورت آئے جو کہ اس گھر کو گھر سمجھے، اور وہ میری بہو کے روپ میں آئے۔ اور جب میں نے آپ سے پہلی ملاقات کی تھی تو آپ مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے بہت غور سے دیکھا، میں نے اس بارے میں بہت سوچا۔ میرا یہی ارادہ تھا بات کرنے کا، لیکن تب پتہ چلا کہ آپ شادی شدہ ہیں، وہ بھی اسی دن جب آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دے دی۔ میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہا کہ میری وجہ سے آپ کا گھر خراب ہوا، لیکن پھر میں نے تحقیق کی تو مجھے اتنا معلوم ہوا کہ یوسف بہت عجیب نیچر کا شخص ہے۔ اس کی ماں اپنے سے آگے وہ کسی کو نہیں سمجھتی، اور اپنے بیٹے کو پوری طرح اس نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کا حق ہوتا ہے بیٹے پر، لیکن اس حد تک بیٹے کے چلے جانا کہ صرف ماں کے کہنے پر ہر حد سے گزر جانا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا۔ مگر میں نے پھر آپ کا حوصلہ دیکھا اور میرا ارادہ مضبوط بنتا چلا گیا، اور میں نے سوچا کہ کچھ عرصے کے لیے آفس سے چھٹی لے کر کہیں جاتا ہوں، اور میرا بیٹا بھی آپ کے متعلق وہی سوچے جو میں سوچ رہا ہوں، اور وہی ہوا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی ایسی لڑکی چاہتا ہے جس گھر کو سمیٹ سکے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے آپ کو بول رہا ہوں، باسط خان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو متذبذب انداز میں اعظم کو دیکھنے لگی جو کہ اب مطمئن سا بیٹھا تھا۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، وہ آہستہ سے بولی۔ جی جی بالکل، آپ جتنا چاہے وقت لیجیے، آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر دل نہ مانے تو مجھے بتا دیجیے گا، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کروں گا۔ باسط خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو سر اسبات میں ہلاکتی اٹھ گئی۔ پھر اعظم کے ساتھ وہ گھر کے لیے نکل آئے۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلنے لگی، ایک دم سے اعظم نے پکارا، میں نہیں جانتا کہ محبت کرتا ہوں آپ سے کہ نہیں، لیکن مجھے آپ اچھی لگتی ہے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ بچپن سے ہی بابا نے میرے اندر جو میری بیوی کا خاکہ بنایا اس پر آپ پورا اترتی تھی۔ میں اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ان کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ بولا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر چپ چاپ باہر نکل گئی۔ وہ گھر داخل ہوا تو اندر سے آتی آوازیں سن کر ٹھٹک گئی۔ میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، اس کے ساتھ اس کی کچھ عرصے کے ساتھ نکاح کروا دے اور حلالہ ہو جائے گا، میں اس سے شادی کروں گا۔ یوسف کی آواز پر اس کا دل تھم سا گیا۔ ہاں ہاں بیٹے ٹھیک ہے، جیسے آپ چاہیں، اس کی چچا کی آواز سنائی تھی۔ وہ ازل کے پیسے کے بھوکے اس بات کے لیے بھی مان گئے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ بھی حرام ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو یوسف تیزی سے اس کی طرف آیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ نے کیا بات کرنی ہے، یہی نا کہ مجھے حلالہ کر لینا چاہیے؟ میں اس کے لیے تیار ہوں، لڑکا وہ ہوگا جسے میں چنوں گی۔ وہ اطمینان سے بولی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ کیا وہ ایک رات گزارنے کے بعد تمہیں طلاق دے دے گا نا؟ اور اسے کہنا تو اسے جتنی مرضی پیسے چاہیے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یوسف نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی سی پاگل فیملی ہے، ایموشنل فون۔ خان انڈسٹری کے مالک مسٹر باسط خان اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، ہے نا حیرت کی بات؟ وہ اطمینان بھرے انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ نہیں،
یہ ممکن نہیں، وہ لوگ طلاق نہیں دیں گے۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا ہی کریں گے، لیکن مجھے طلاق لینی آتی ہے۔ فکر مت کیجیے، میں انہیں اتنا ذلیل کروں گی کہ وہ خود بخود مجھے طلاق دیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بابا سے بہت محبت کرتا ہے اور میں اس کے بابا کو ہی استعمال کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو یوسف کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ پھر وہ اطمینان سے کمرے میں آئی اور باسط خان کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ خانہ ہاؤس میں برسوں کے بعد خوشیوں کی شادیانے بجنے والے تھے۔ باسط خان کے کہنے پر اماں جی اور ان کے چھوٹے بھائی ریحان اپنی فیملی سمیت پاکستان پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت خان ہاؤس کی لاؤنج میں عید کا سما تھا۔ لڑکی کون ہے، کیسی ہے، مجھے تو بتاؤ، اماں جان نے پوچھا تو باسط خان نے مختصراً تعارف کروایا، مگر بہت سی باتیں وہ چھپا گئے۔ آج خان ہاؤس میں نکاح کا فنکشن رکھا گیا تھا اور سب بڑے بڑے آفس مین وہاں پر انوائٹڈ تھے۔ کچھ دیر بعد گولڈن اور میرون کلر کی شرارے میں ملبوس وہ اسٹیج پر تک لائی گئی اور ارزم سے اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ رخصتی آج ہی ہو جانی چاہیے، باسط خان نے اچانک کہا تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ارے ہماری اکلوتے بیٹے کی شادی ہے اور اس طرح پھیکی سی، اماں جان نے خفگی بڑے انداز میں کہا۔ ارے ہم ولیمہ رکھیں گے نا، دھوم دھام سے کریں گے، وہ اطمینان سے بولے اور پھر چپ چاپ مان گئے۔ وہ ابھی تک اس طرح کا شکار تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ شادی ہوگی مگر اس طرح اچانک وہ دلہن بن کر ارزم کے کمرے میں پہنچا دی جائے گی، اس بات کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر اس نے اپنے زیورات اتار کر رکھے اور کپڑے چینج کرنے واش روم میں گھس گئی۔ وہ چینج کر کے آئی تو ارزم صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ جیسے ہی پاس آئی تو اس نے سرخ انگارہ آنکھوں سے گاڑی اور پھر موبائل کا رخ اس کی طرف کیا تو وہاں پر یوسف کا میسج دکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اس کے بازو سے جگڑ کر دہرا تو ایک پل کے لیے محمل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کے بعد بھی تم مجھے ایکسپلین کرو گی تو تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گا؟ اسے دیوار سے چپکاتے ہوئے چبا چبا کر بولا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے ایکسپلین کرنے دے، اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے بابا سے اہم میرے لیے کوئی نہیں ہے دنیا میں، اگر جو دکھ دے گا انہیں میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے جبڑے دبوچے چبا چبا کر بولا تھا۔ ہاں میں نے کی اس سے بات، مگر میری بات کا مقصد حرف چیز وہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اپنا تھوکا ہوا چاٹتی ہوں۔ میں صرف اس شخص کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ کی زندگی میں حلالہ کی نیت سے نہیں آئی ہوں۔ میں اچھے سے جانتی کہ یہ کام کتنا گھٹیا ہے۔ جان بوجھ کر حلالہ کی نیت سے نکاح کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اس شخص نے ہمیشہ مجھے تکلیف دی، میرے اعتبار کو توڑا اور میں بھی اس کا اعتبار توڑنا چاہتی ہوں۔ وہ دوبارہ میری زندگی میں آ کر مجھے کہتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں شامل ہونا کا چاہتا ہوں تو اپنے شوہر سے طلاق لے لو۔ وہ صاف مکر جانا چاہتی تھی، میں اپنے دل کو صاف کر کے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، مگر افسوس میری زندگی میں آنے والا ہر شخص صرف اپنے مفاد کے لیے لیتا ہے۔ یوسف نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا کیونکہ وہ اپنی ماں اور بہن سے بہت محبت کرتا تھا، اور آپ نے مجھے اپنی زندگی میں اس لیے لیا کیونکہ آپ بابا سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں آپ کے اس وقت اپنے لیے کچھ بھی سوچوں جس سے میری روح پر لگے زخم کو تسکین ملے تو میں غلط کیوں نہ بناتی چاہتی۔ اس کا گریبان پکڑے ہی جانی انداز میں چیخی اور پھر روتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ارزم لب پیچ کر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنی باہوں میں کے حصار میں لینے لگا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹتی، رخ پھیر گئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے وہ الفاظ کہے، میں اپنے بابا کے لیے کر رہا ہوں، مگر میرے بابا نے میری زندگی میں میری ہونے والی بیوی کا خاکہ تمہارے جیسا بنایا۔ تم ایک طرح سے ان کی پسند کے ساتھ ساتھ میری بھی پسند ہو، اور تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں یوسف جیسا ہوں تو یہ غلط ہے۔ میں یوسف کی طرح فیصلے نہیں کرتا اور نہ ہی میرے بابا یوسف کی ماں جیسے ہیں جو مجھ پر اپنے فیصلے تھوپیں گے۔ میرے بابا جہاں غلط ہوں گے وہاں میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہاری ڈال بن کے کھڑا رہوں گا، اور یہ بات میرے بابا نے ہی سکھائی ہے مجھے۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اپنے رشتوں کو لے کر بہت ہی زیادہ محبت اپنے بابا سے کرتا ہوں، اور تم سے محبت کرنے کی وجہ وہ ہے، لیکن تم سے محبت ہے مجھے، یہ بات جھوٹ نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ازلی نرم انداز میں بولتا چلا گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی مجھے آپ کی کسی بات پر یقین کرنا ہے۔
وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرواتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ کے جانے پڑ گئی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے اور ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ جبھی یوسف اندر داخل ہوا اور لاؤنج میں رکھی صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ارزم نے لب کھینچ کر اسے دیکھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم یہاں؟ جاؤ یہاں سے، ارزم نے کہا۔ اپنی بیوی کو واپس لینے آئے ہو، اس کا حلالہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، یہ رہے طلاق کے پیپر، سائن کرو اس پر اور وہ میرے ساتھ جائے گی۔ یوسف نے اکھڑے انداز میں کہا تو باقی سب نے بے یقینی سے باسط خان اور ارزم کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ باسط خان نے آگے بڑھتے غصے سے کہا، محمل مائی سویٹ ہارٹ، اس بڈھے کو بولو کہ اپنے کام سے کان رکھے اور جیسے چیپ قسم کے لوگوں سے میں بات نہیں کرتا۔ یوسف نے بدتمیزی کی انتہائی کر دی۔ محمل آگے بڑھی اور اس کے ہاتھ سے طلاق کے پیپر پکڑ کر انہیں ایک نظر دیکھا اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے اچھالتے ایک زوردار تھپڑ یوسف کے چہرے پر دے مارا۔ میں کبھی بھی طلاق نہیں لوں گی اور یہ تھپڑ میرے بابا کے بارے میں اتنا غلط بولنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوسف کہ میں دوبارہ سے تمہارے ہاتھ کا کھلونا بنوں گی؟ بس تم کھیل چکے جتنا کھیلنا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پورے مان کے ساتھ اپنایا ہے اور یہ ان کے بابا، انہوں نے مجھے اپنے لائق فائق بیٹے، سپر سٹار بیٹے کے لیے چن کر مجھے معتبر کر دیا، ورنہ تو مجھے اپنا آپ حقیر کیڑے مکوڑے کی طرح لگتا تھا جس کو کوئی بھی آ کر رون دیتا تھا۔ لیکن آج میں ان کی وجہ سے خود کو قیمتی محسوس کر رہی ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ان جیسے لوگوں کو چھوٹ کر تمہارے جیسے گھٹیا آدمی کے ساتھ جاؤں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود اعتمادی سے بول رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب تم یہاں سے نکلو یا میں اپنے گارڈ کو بلوا کر تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالوں۔ باسط خان نے کہا تو وہ لب بھیج کر اٹھا۔ آپ کا بیٹا اس کی سزا ضرور بھوگ دے گا اور میں یہ طلاق تو ہر حال میں کراؤں گا، اس سرد لہجے میں بولا اور پھر ایک چٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ یہ سب کیا ہے اور تم لوگوں نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ اماں جی نے گرج کر کہا، میں نے یہ بات اس لیے آپ سے چھپائی کیونکہ آپ یہ سننے کے بعد کبھی بھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیتی۔ باسط خان نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ تو اماں جی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا، صحیح کہا تم نے، میں کبھی بھی یہ رشتہ نہیں ہونے دیتی اور میں اب بھی اس بچی کو اس گھر کا فرد کبھی تسلیم نہیں کروں گی۔ اماں جی نے غصے سے کہا اور پھر اپنی لاٹھی ٹیکتی اٹھ کر اندر کی جانے پڑ گئی۔ I'm sorry بیٹے، اماں جی اس وقت غصے میں اس لیے اس طرح بول گئی۔ اٹس اوکے، میں بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا اور مجھے تو اس سے بڑی بڑی باتیں سننے کی عادت ہے، یہ تو بس معمولی سی بات ہے۔ وہ کندھے اچکار کر بولتی اٹھ کر اپنے کمرے کی جانے پڑ گئی۔ باسط خان ماتھا مسلتے اٹھ کر اماں جی کے کمرے میں آئے اور ارزم بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ اچھا بس کرے نا، ایک معمولی سی بات کو لے کر اتنا مت بولیے پلیز اماں جی۔ باسط خان ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولے، تمہارے لیے یہ معمولی سی بات ہے، وہ لڑکی طلاق یافتہ ہے اور پتہ نہیں کس وجہ سے طلاق ہوئی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ایک طلاق یافتہ کو معاشرہ کس نظر سے دیکھتا ہے؟ چلو ٹھیک ہے کہ وہ اچھی ہوگی، لیکن ایک پہلے سے شادی شدہ لڑکی کی شادی ایک کنوارے لڑکی کے ساتھ یہ کس طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اماں جی نے تلخ انداز میں کہا، کیوں اماں، کیوں مناسب نہیں ہے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیوہ سے پہلے شادی نہیں کی؟ کیا اماں خدیجہ بیوہ نہیں تھی؟ یہ ہماری اپنی باتیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ یہ کتنا اچھا عمل ہے، اور ہم معاشرے کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا ہمیں اس طلاق یافتہ بچی کے اندر کا درد اور تکلیف نظر نہیں آتی؟ کہ آپ کو اس میں کچھ نظر نہیں آیا؟ میں نے اس بچی کی آنکھوں میں ایک درد دیکھا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ ہماری اپنی ہے۔ باسط خان نے تلخ لہجے میں کہا تو سب لوگ چونکے۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ؟ اماں جی نے چونک کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی، نگہت کی بیٹی ہے وہ، آپ کی اکلوتی نواسی اماں جی، اور وہ آپ کی بیٹی بہت پہلے دنیا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ باسط خان کی بات پر سب سناٹے میں آ چکے تھے اور پھر اماں جی ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریحان اور باسط خان ان کے دائیں بائیں بیٹھے ان کا ہاتھ تھام گئے۔ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے برسوں سے تڑپ رہی تھی اور وہ مجھ سے اتنی ناراض تھی کہ مجھ سے ملے بغیر دنیا سے چلی گئی۔ اماں جی تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور باقی سب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ بابا، آپ کو یہ بات کب پتا چلی؟ ارزم نے چونک کر پوچھا۔ جس دن اسے طلاق ہوا تھا نا، اسے 2 دن کے بعد میں اس کے گھر گیا تو وہاں سے ایک شخص نکل رہا تھا اور میں نے گارڈ سے جب اس کے بارے میں پوچھا
کہ یہ شخص محمل کا کیا لگتا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کی چچا لگتے ہیں، اور تب میں سمجھ گیا۔ اور پھر میں نے جب تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ نگہت اور صدام کا 10 سال پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، اور تبھی مجھے پتہ چلا کہ سب لوگ ہماری محمل پر بہت ظلم ڈالتے ہیں۔ میں تو اسے پہلے سے ہی بہو بنانا چاہتا تھا، لیکن اس دن کے بعد میں نے اپنا ارادہ مزید مضبوط بنا لیا کہ بس اس کی عدت ختم ہوگی تو میں ارزم سے اس کی شادی کر دوں گا۔ لیکن میں چاہتا تھا ارزم اپنا فیصلہ خود لے، اور میرے بیٹے نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ باسط خان نے کہا تو وہ سر جھکا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بوجھل دل سے کمرے میں داخل ہوا تو محمل اداس سی کھڑکی سے باہر اندھیرے میں نہ جانے کیا کھوج رہی تھی۔ دل میں عجیب سا کچھ ہو رہا تھا کہ وہ نہ صرف اس کی بیوی تھی بلکہ وہ اس کی کزن بھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا تو اس کی پرفیوم کی مہک سے چونک کر مڑی، اور اس کا ماتھا ارزم کے لبوں سے ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہونے لگی تو ایک دم سے اس کا پاؤں مڑنے سے لڑکھڑائی کہ ارزم نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کتنا الگ سا احساس ہو رہا تھا کہ وہ مزید اس کی تھی، اسے بے اختیار اپنے مزید قریب کرتے، اس کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتا مدہوش ہونے لگا۔ ہٹو پیچھے، آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے، کھلونا ہوں میں آپ مردوں کا، جب چاہے کھیلیں گے اور جب چاہے چھوڑ دیں گے۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ ارزم نے ضبط کرتے اپنی مٹھیوں کو زور سے پیش کیا۔ تم میری بیوی ہو اور تمہیں میں پوری رضامندی سے اپناؤں گا، زور زبردستی سے نہیں، اور نہ ہی میری تربیت کے شامل ہے۔ اس پاٹ لہجے میں بولا اور پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا، مگر دونوں کے درمیان ابھی بھی فاصلے تھے جنہیں سب محسوس کر رہے تھے۔ آج محمل کا برتھ ڈے تھا تو سب نے سوچا کہ ان دونوں کو قریب لانے کا یہ اچھا موقع ہے کہ ایک برتھ ڈے پارٹی رکھی جائے۔ انہوں نے ارزم سے بات کی تو اس نے سرپرائز پارٹی کے لیے ساری تھیم انہیں سمجھائی۔ اماں جی نے اسپیشل محمل کے لیے بلیک کلر کی ساڑی منگوائی۔ یہ لو بیٹے، آج رات ایک فنکشن ہے، اس لیے تمہیں یہی پہننی ہے، اماں جی نے کہا تو اس نے چپ چاپ وہ ساڑی تھام لی۔ وہ کمرے میں آئے اور اس کا نرم ملائم ریشمی ساڑی کو گود میں پکڑے اسے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اسے شروع سے ساڑی پہننا بہت زیادہ پسند تھا، مگر حالات نے کبھی اجازت ہی نہ دی کہ وہ اپنے لیے ایک ساڑی بھی خرید پاتی، اور پھر اسے باندھنی بھی تو نہیں آتی تھی نا۔ کیا بات ہے، تیار نہیں ہو رہی؟ ساڑی نہیں پسند کیا؟ ارزم نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بہت اچھی ہے، لیکن مجھے پہننی نہیں آتی، اور پتہ نہیں میں سنبھال پاؤں گی کہ نہیں۔ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ اٹس اوکے اماں جی، بالکل برا نہیں مانیں گی میں، اگر تم یہ نہیں پہنو گی تو تمہیں جو ایزی ہے وہ پہن لو۔ وہ اطمینان سے پلٹا تھا۔ وہ بات نہیں، دراصل مجھے خود بھی ساڑی پہننا پسند ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، تم بلاؤز وغیرہ سب کچھ پہنو، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ ارزم نے کہا۔ آپ کو باندھنی آتی ہے؟ اسے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، وہ اکثر میری موویز وغیرہ میں سین ہوتا ہے نا، تو مجھے سیکھنی پڑی۔ ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تو لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں نا مووی پر، وہ حقیقی لائف میں مجھے ضرور آتا ہو۔ فیک ہیرو تھوڑی ہوں میں، وہ شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اس کی ساڑی باندھنے میں مدد کر رہا تھا، اور وہ اتنی مہارت سے اس کی فال بنا رہا تھا کہ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ شرٹ لیس اس کے سامنے تھا۔ جسم پر ایک بال نہیں تھا، 6 پیک اپنی چھپ دکھا رہے تھے۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا بچپن سے اس نے اپنے لیے ایک سپنوں کا راجکمار دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو گیا۔ وہ دھیما سا مسکراتے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو ساکت سی اسے دیکھے گئی، اور زبان سے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر زبان نے اس کا ساتھ ہی نہ دیا۔ ارزم سر جھٹک کر وارڈروب کی جانب پڑا اور اسے کپڑے نکال کر چینج کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا کف لنکس لگا رہا تھا، مگر اسے ہمیشہ سے یہ لگانے میں مشکل لگتے تھے۔ تو اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی، تو جلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے بغیر کہے اس کی کف لنکس بند کرنے لگی اور محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لائٹ سے میک اپ میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ بہت حسین لگے ہو، اس کے رخسار کو آہستہ سے چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کی غزالی آنکھیں جیسے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ ڈالے باہر کی جانے پڑے تو پورے لان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ پارٹی ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اتنا کہتے ہوئے بھی مڑی ہی تھی کہ اچانک ہی لان کی سب لائٹس آن ہو گئی
اور سامنے درختوں پر لائٹس پر ہیپی برتھڈے محمل لکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی فضا میں انار چلنے لگے۔ سب لوگ گلگلاتے ہوئے اسے وش کر رہے تھے اور وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ 22 سال کی ہو چکی تھی اور آج تک کبھی کسی نے اسے وش نہیں کیا تھا، اور یہاں سب لوگ اسے ایک سرپرائز پارٹی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ارے رو رہی ہو بیٹے؟ کیوں میری بچی؟ اماں جی نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر پیار سے پوچھا تو اس سکتی ہوئی ان کے سینے سے جا لگی۔ پھر ارزم نے گٹار اٹھایا اور اسے بجاتے ہوئے اس کے پاس آ کر گنگنانے لگا، بے بسی درد کا عالم ہو دے دو مجھے اپنے سارے غم، خوشیاں بھی دے دو تنہائیاں بھی دے دو، بے چینیاں بھی دے دو نا، بھیگی پلکوں سے چرا لوں گا نمی، رہنے دوں گا نہ کہیں کوئی کمی، تم کو دامن نہ بھگونے دوں گا، اب کبھی تم کو نہ رونے دوں گا، الجھنے غم کی پرچھائیاں دے دو مجھے اپنی تنہائیاں، گمنامیاں بھی دو ناکامیاں بھی دو، ویرانیاں بھی دے دو نا۔ ارزم اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے گا رہا تھا اور اس کی آواز کے سحر میں مبتلا ہو چکی تھی، اور آج یہ دوسری بار ہوا تھا کہ کسی مرد کے لیے اس حد تک سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ ہاں، یوسف اس کی زندگی میں آیا تھا، مگر یوسف کی بار بھی اس کے دل میں وہ ہلچل نہیں تھی جو آج ارزم کے لیے اس نے دوسری بار محسوس کی تھی۔ پھر اس نے سب کے ساتھ کیک کاٹا اور کھانا کھایا، اور سب لوگوں نے اسے گفٹس دیے۔ جب سب لوگ لاؤنج پہ بیٹھے کھول رہے تھے، سب گفٹس بہت قیمتی تھی، مگر ارزم نے جو اسے دیا وہ شاکنگ تھا۔ وہ ایک اندلاج تصویر تھی اس کی ماں کی، اور اس کے ساتھ باسط خان اور ریحان خان تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی تھی۔ ہم لوگ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے ماموں ہیں، اور ہم یہ تمہاری نانو۔ باسط نے کہا تو اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے نہیں دیکھا، اور پھر سرنفی مہراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا بچے؟ باسط خان نے پوچھا۔ اتنی بڑی سچائی آپ لوگوں نے مجھ سے چھپائی، اور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ لوگ میرے ننیان والے ہیں تو میں کبھی بھی آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کرتی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کوئی مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا۔ اپنے گلٹ کو مٹانے کے لیے یہ سب عنایتیں مجھ پر کر رہے تھے نا آپ۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی عنایات۔ میری ماں آپ لوگوں کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئی، مگر آپ میں سے کبھی کسی نے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نفرت ہے مجھے آپ سب سے، وہ چیخ کر بولی اور دندناتی ہوئی دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسے ابھی یہ سچائی مت بتاؤ، باسط خان نے اپنا سر ہاتھوں میں گراتے بے بسی سے کہا۔ کچھ ہی پل گزرے جب وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر آئی۔ یہ کیا ہے سب بیٹے؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ باسط خان نے بے چینی بھرے انداز میں کہا۔ جہاں سے آئی ہیں وہیں واپس جا رہی ہوں۔ کم از کم وہ لوگ آپ لوگوں کی طرح جھوٹے اور منافق تو نہیں ہے نا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی باہر نکلنے لگی کہ جبھی ارزم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر سے کھینچتا ہوا کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ چھوڑو اس کو ارزم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باسط خان نے جنجلا کر کہا۔ ان جیسی لڑکیوں کو بابا پیار کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی۔ آپ لوگوں نے اتنا مان پیار دیا، اس کے باوجود اس طرح کی حرکت کرے گی تو مجھے غصہ آئے گا ہی نا۔ وہ غصے سے بولا تھا، وہ انتہائی غصے سے بولا، اور باسط خان ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ خبردار، تم نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت غصے میں تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرو گے، باسط خان نے کہا۔ اور اس کی بدتمیزی کا کیا بابا؟ ٹھیک ہے یہ غصے میں ہے، مگر اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ اس طرح گھر چھوڑ کر جائے، وہ بھی آدھی رات کو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے وہ غلط تھی، مگر تمہارے سمجھانے کا طریقہ بھی غلط ہے۔ خیر، میں اپنی بیٹی کو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بیٹا، میں نے جب تمہیں بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا میں نہیں جانتا تھا کہ تم نگہت کی بیٹی ہو، لیکن تمہاری طلاق ہونے کے بعد میں نے تمہارے بارے میں تحقیق کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ تم ہماری نگہت کی بیٹی ہو۔ اور رہی بات یہ کہ ہم نے نگہت کو کبھی ڈھونڈا نہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے ان لوگوں کی شادی کے 2 مہینے بعد ہی تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر مجھے پتا چلا کہ وہ لوگ گھر چھوڑ کر کہیں جا چکے ہیں، میں نے کئی جگہ انہیں ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ تمہیں شاید لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن افسوس کہ میرے پاس اپنا یہ سچ ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ پلیز ہمیں معاف کر دو۔ اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے باسط خان نے کہا تو اس نے تڑپ کر دیکھا اور پھر ان کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر روتی۔
سب نے ان سے بڑی شفقت کا معاملہ کیا اور باری باری معافی بھی مانگی۔ اور اس کی ماما جو کہ کہا کرتی تھی کہ ان کے گھر والے بہت اچھے ہیں، آج اسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا۔ سب بھاری بھاری اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ ارجن کا موڈ ابھی بھی بگڑا ہوا تھا۔ وہ فریش ہو کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ ابھی بھی سر جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مزید ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور ان دونوں کے درمیان ابھی بھی کافی فاصلے تھے۔ وہ آج ڈنر کرنے کے لیے باہر آئے تھے اور جب بھی وہاں پر یوسف آ ٹھہرا، اس کی حالت کسی مجنوں کی جیسی تھی۔ اپنی ماں کے ساتھ وہاں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بےتابی سے اس کی جانب پڑا۔ پلیز اسے مجھے دے دو، تم مجھے سے ساری دولت لے لو لیکن میری محبت مجھے دے دو۔ ارجن کے سامنے دونوں دوزانو ہو کر بیٹھتے ہوئے رو رہا تھا اور ارد گرد کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ تو ویڈیوز بھی بنا رہے تھے۔ اس کی ماں زبردستی اسے لے کر چلی گئی۔ ارجن لگ بھیج کر ڈنر کرنے لگا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا، لیکن کمرے میں آتے ہی وہ اس کے پاس آئی جو کہ کب سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب میری غلطی ہے جو آپ کو اتنا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ ارجن نے سگریٹ مسلتے اس کے مقابل آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر آہستہ سے اس کی پلکوں پر پھونک ماری تو گھبرا کر آنکھیں میچ گئی۔ ویسے تم اگر چاہو تو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر سکتی ہو، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ وہ کیسے؟ جو ہمارے خواب بچے ہیں انہیں سمیٹنے میں مدد کرتے ہیں، میرے سنگ میرا ہاتھ تھام کر چلو۔ وہ اپنی کشادہ ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔ میرے کوئی خواب نہیں ہے، وہ نگاہیں چرا کر بولے۔ تمہاری کوئی خواب نہیں ہے یا پھر تم خواب دیکھنا نہیں چاہتی کیونکہ تمہیں ڈر ہے کہ تمہاری زندگی میں پھر سے دھوکہ نہ ہو جائے، لیکن میرا بھروسہ کرو، میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرا صرف ایک خواب ہے، میرے گھر کو جنت بنانے کا۔ تم اس گھر کو جنت بناؤ، میں تمہارے خوابوں کو پورا کرتے تمہاری ہر ادھوری خواہش کو پورا کروں گا۔ پتا ہے، جب تک مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا صرف ایک ہی خواب ہے، ایک مکمل گھر، ہم ایک مکمل گھر بنائیں گے تو مجھے لگتا ہے ہم سب کچھ پالیں گے۔ بولو، کیا تم میرے ساتھ میری خوابوں کو سمیٹنے میں مدد کرو گی؟ اس کی ہتھیلی ابھی تک پھیلی ہوئی تھی۔ محمل نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنا کانپتا ہوا مومی ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا اور ارجن نے ہلکا سا دباتے اسے چھوڑ دیا۔ ان دونوں کی دوستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اس نے گھر کو گھر بنا دیا تھا۔ پورے خان ملا میں ہر سو خوشیاں مہک رہی تھی۔ آج ان دونوں کو باسط خان نے ہنی مون کے لیے اسکردو جانے کو کہا تھا اور کل صبح کی فلائٹ سے وہ لوگ وہاں پہنچے اور ایک عالیشان ہوٹل میں ان کا سویٹ ہوم بک تھا۔ وہ دونوں ریفریش ہونے کے بعد باہر آئے تو وہاں پر بیٹھے یوسف کو دیکھ کر ٹھڑک گئے۔ وہ کسی لڑکی کے ساتھ تھا اور وہیں سے انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی ہنی مون پر آئے ہیں اور نو کے 7 دن پہلے ہی شادی ہوئی ہے، مگر اس کی حالت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن اس کی شادی کا سن کر دونوں کو سکون ملا تھا۔ چلو اچھا ہے، کم از کم اب میری جان کو سکون آ گیا کہ یہ ہمارے راستے میں نہیں آئے گا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اگر ایسی کوشش بھی کرے گا نا تو میں ہوں نا اسے سیدھا کرنے کے لیے، وہ دھیما سا مسکرا کر بولا اور پھر وہ وہاں سے ان لوگوں نے کپل ڈانس کیا۔ یوسف کی نگاہیں انہی پر تھی۔ وہ کافی زیادہ مصرف تھا۔ وہ ارجن کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے قریب ہوئی تو ارجن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر وہ مزید اسے خود کے قریب کرتا، اس کی گردن پر لب رکھتے اس پہ کھوس آ گیا۔ اور یہی حالت محمل کی بھی تھی۔ اسے بھی ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اس شخص کی باہوں میں تھی جسے اس نے اپنے دل کی مسنت پر کسی بادشاہ کی طرح بٹھا لگیا تھا۔ اس 1 مہینے میں کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ ارجن سے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر ایک جھجک تھی جو ان دونوں کے بیچ حائل تھی۔ جبکہ ارجن اس سے کئی بار محبت کا اظہار کر چکا تھا لیکن اس نے ابھی تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ اس کی دنیا کا پہلا شخص تھا جو محبت سے زیادہ عزت اور مان کا خیال رکھتا تھا۔ عورت یہی تو چاہتی ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ اپنے روم میں آئی اور ارجن کے کپڑے چینج کرنے کے بعد صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر گزری اور محمل واش روم سے باہر نکلی تو نیٹ کی بریک نائٹی میں ملبوس تھی۔ اسے مبہوت سا دیکھتا اٹھ کر اس کی جانب پڑا تو پاس آ کر انگلیاں چٹکاتے کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتی، پنجوں کے بل تھوڑا سا اوپر ہوئی اور اپنے لب اس کے رخسار پر رکھتی، بنا کچھ کہے بہت کچھ بول گئی۔ ارجن نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی، ورنہ تو دل تو چاہ رہا تھا کہ بنگڑے ڈالے
پھر ارزم نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے قریب کیا اور اس کی نرم ملائم لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا اور اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ آج اپنی محبت کی تکمیل کر چکے تھے۔ وہ دونوں دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ رات بیتتی جا رہی تھی مگر ان کی تشنگی اب بھی باقی تھی۔ اگلی صبح بہت نکھری اور روشن تھی۔ پھر 2 دن وہ مزید باہر ہو گئے، پھر اگلے دن وہ خان ہاؤس کے لیے نکل گئے جہاں پر ابھی کچھ خوشیوں کی تکمیل باقی تھی، اور وہ دونوں جانتے تھے جب وہ دونوں ساتھ ہو تو ہر خوشی کو پالیں گے۔ اور ارزم کو ابھی اس پیاری سی محمل کے کچھ ادھورے خواب پورے کرنے تھے جو کہ اسے اس کی ڈائری سے معلوم ہوا تھے، کیونکہ اس لڑکی نے اس کے ہر خواب کی تکمیل میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ شاد و فرحا سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔